रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में, जो कि हम हर इतवार की सुबह करते हैं इस वेबिनार के अंदर। और आज अब तक तो हम हमारी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है उसके बारे में डिस्कस करते रहे थे, और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने कवर किया पिछले कुछ महीनों के अंदर। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हम क्यों ना हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में भी कुछ सोचें और उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करें। तो इसमें जो मेरी नज़र इंतखाब पर आई वो खुद अपने ही बेटे के ऊपर आके रुकी, क्योंकि वो खुद एक इस बारे में काफ़ी इन्वॉल्व है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं मोहम्मद इब्राहिम खान, ये मेरे बड़े बेटे हैं। इन्होंने रिसेंटली कुछ बल्कि अब तो साल होने को आ रहा है, इनका एक इस्लामिक फाइनेंस गुरु के नाम से कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को डील करती है मुसलमानों के साथ, और ख़ास शरिया कंप्लाइंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करती है। इब्राहिम का मुख्तसर तारुफ ये है कि इसने ग्रेजुएशन किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इसने जो है वो इसी अरसे में इसने हिफ्स किया, और इसका इजाज़ा उसने लिया जाके इजिप्ट में। फिर इसने मास्टर्स इन इस्लामिक फाइनेंस किया मार्कफील्ड इंस्टीट्यूट जो लेस्टर में है वहाँ से। और बाद में इसने एक आलिम का कोर्स किया, जो प्रॉपर एक आलिम का कोर्स था, अल्हम्दुलिल्लाह वो करने में कामयाब हुआ। फिर एज सॉलिसिटर, एज अ लॉयर इसने कुछ कंपनीज में काम किया कुछ अरसे तक। और फिर इसने सोचा कि मैं क्यों ना खुद अपने ही तौर पे इन चीज़ों को स्टार्ट करूं, और मैं मुसलमान उम्मत के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकूं इस मामले में। तो मैंने तो बहरहाल बहुत कुछ चीज़ें इससे सीखता भी रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ इसके चीज़ों को। तो आपके लिए भी ये आज एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये प्रोग्राम शायद वो एक वक्त में कंप्लीट ना कर सके, तो हो सकता है 2 सेशंस ले, लेकिन वो मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो स्टार्ट करे अपना ये डिस्कशन और प्रेजेंटेशन इंशाअल्लाह। जी इब्राहिम। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह खैर, आप सारे इधर जो है अटेंडेंस में हैं। तो ये सेशंस जो है 2 सेशंस के ऊपर मेरा ख्याल है बेस्ट है। पहले सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा सा जो हाई लेवल जैसे थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, और हम लोग समझना चाहेंगे कि हम लोग ये क्यों फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में हम लोग क्यों जो है इसके बारे में केयर करें। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इकोनॉमिक्स किधर फिट इन होती है दुनिया के अंदर, और मुस्लिम उम्मत इन पर्टिकुलर मुस्लिम उम्मत के फ्यूचर के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर डाइव इन करते हैं। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ वापस बगदाद के अंदर। एक सेकंड में देखूँ ये चल रहा है, हाँ। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ वापस बगदाद के अंदर, जो 8th 9th सेंचुरी की पीरियड के अंदर, जब उधर मुसलमान पावर में थे, और ये कहलाया जाता है इस्लामिक गोल्डन एज। उसके उस ज़माने के अंदर अगर आप बगदाद के अंदर जाते, जो इस किस्म की उस तस्वीर हमारे पास आई हुई है कि ऐसे बगदाद लगता था। तो उधर आप सड़कों में चलते हुए जाते तो आपको मुख्तलिफ ज़बानों का जो है की आवाज़ आती है। आपको उर्दू उर्दू तो पता नहीं, लेकिन अरबिक और मुख्तलिफ उधर जो है वेस्टर्न लैंग्वेजेस भी आपको सुनाई देती। हर किस्म की लैंग्वेज उधर होती थी, क्योंकि लोग उधर जो है मुख्तलिफ जगहों से आते थे, और मुख्तलिफ जो है सकाफ़तें और कल्चर और डिफरेंट क्वार्टर्स जो है उस सिटी के अंदर मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो है उधर सेटल हो गए थे। उधर साइंटिस्ट्स और जो आजकल जो प्रोफेसर होते हैं उधर, उस किस्म के लोग भी जो है सारे इधर ही जो है पाए जाते थे। और आर्टिस्ट्स, हर किस्म के आर्टिस्ट भी होते थे उधर, राइटर्स और उलमा वगैरह भी सारे, काफ़ी सारे इधर बगदाद में रेजिडेंट थे। और बहुत सारे जो नहीं भी थे वो इधर जो है रेगुलरली आते थे। और इसके सेंटर में एक बैतुल हिकमा था, जो सबसे बड़ी जो है लाइब्रेरी थी दुनिया की उस वक्त, और हो सकता है उसके बाद भी जो है अगर देखा जाए तो उनमें से जो लीडिंग लाइब्रेरीज थी। तो उस वक्त ये बैतुल हिकमा बगदाद में जो है थी। और उधर जो है मेजर जो सारी जो रिसर्च होती थी वो होती थी।
اور جو انٹرسٹنگ ادھر چیز ہے کہ بیت الحکمہ کا جو ہیڈ تھا وہ نان مسلم تھا، کرسچن تھا. اور جو انٹرسٹنگ چیز اس لیے ہے کہ مسلمان اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ نان مسلم ایسی پوزیشن کے اندر نان مسلم کو جو ہے ڈالنے کے لیے کوئی ان کو جو ہے جھجک نہیں تھی. تو اگر آپ سوچیں آج کی دنیا کے اندر کہ ایسی کدھر جو ہے جسے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ایسے قسم کی جو سٹیز آج کل کی دنیا کے اندر لندن یا نیو یارک یا ٹوکیو، یہ ایسی قسم کی جگہیں ہیں. اور ان جگہوں کی اگر آپ دیکھیں تو بہت دفعہ جو سینئر پوزیشنز ہیں وہ ایکچولی نان ریزیڈنٹس یا نان نیشنلز، یا جو پہلے ان کے جو ہے ماں باپ کسی اور ملک سے آئے ہوں، ان قسم کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کانفیڈنٹ انف ہوتے ہیں کہ ان کو دے دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کلچر اوور آل ان کی جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے. تو بغداد جو ہے 1% دنیا کی پاپولیشن اس وقت بغداد میں رہتی تھی. اور یہ اوبیسلی جو ہے ایک ایکسٹریملی خوبصورت جگہ تھی جدھر مسلمز جو ہے انچارج تھے. مجھے اگر آپ ایک سیکنڈ دیں میں بس چیک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے خیال ہے کہ میرا ایک بچہ جو ہے وہ اسٹیئرس کے قریب. اس میں میرے خیال سے آپ کے بہت سارے کوشچنز ہوں گے بعد میں، جو میرے بھی کوشچنز ہوتے تھے جب میں سے بات کرتا ہوں ابراہیم سے، تو بے شک آپ اس کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ابراہیم آ گیا ہے. جی تو اس کو جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ 1% دنیا کی انٹائر پاپولیشن تھی بغداد میں رہ رہی تھی. اور اب ہم لوگ کدھر ہیں؟ سوری، اب ہم لوگ جو ہے کدھر ہیں؟ اس زمانے میں تو ہماری جو ہے سب سے جو ہے بیسٹ جو ٹیکنالوجی ہوتی تھی وہ بغداد میں فاؤنڈ ہوتی تھی. جو سارا جو ٹریڈ کا جو کور ہب تھا وہ بغداد اور مسلم ممالک تھے. اور جو سارا جو ایکسٹرنل ٹیلنٹ آتا تھا وہ بھی جو ہے ادھر آنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ادھر وہ سب سے زیادہ سیکھے گا اور سب سے زیادہ وہ ایڈوانس ہوگا اپنے لیے خود، اور پھر وہ ہو سکتا ہے اس کو لے کر واپس چلا جائے اپنے ملک کے اندر. اوبیسلی سب سے جو ہے پاورفل امپائر تھا اس وقت کا. اور کلچرلی بھی لوگ جیسے آج کل جو ہے انگلش جو ہے مین لینگویج ہے دنیا کی، اور ہر جگہ پہ اس کو جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سیپ ان ہو جاتی ہے کلچر کے اندر بھی. جیسے ہم لوگ دیکھیں، میں تھوڑی جو ہے انگلش بھی اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں اپنی لینگویج کے اندر. تو اس زمانے میں وہ عربک ہوتی تھی جو کلچرل لینگویج تھی. اور اب ہم انفارچونیٹلی ہماری جو مسلم سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. مسلمان جو ہے 20% پورر ہیں دنیا سے اگر آپ کمپیئر کریں ایٹ لیسٹ. اور یو کے اندر تو ان پرٹیکولر جو ہے کافی زیادہ پورر ہیں. ہاف مسلمز ہیں، وہ 10% جو پورسٹ علاقے ہیں، سب سے غریب علاقوں کے اندر رہتے ہیں. اور پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ تو ہم کو پتہ ہی ہے ریلیٹیولی دنیا سے کمپیئرڈ پاکستان کی سچویشن اتنی پاورفل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسے جو اسٹرانگسٹ اور ریچسٹ ممالک ہیں ان کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو کاؤنٹ کر سکیں. اگر ہم لوگ دیکھیں تو مسلمان کمپنیز ٹاپ 100 کمپنیز کے اندر کتنی ہیں؟ اور ریلی مسلمان جو کمپنیز ہیں ٹاپ 100 کمپنیز کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ کاؤنٹ کریں مسلم کنٹری سے اگر کوئی کمپنی اوریجنیٹ ہو تو پھر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے ٹاپ 100 کمپنیز کے اندر، وہ ہے سعودی ارامکو، جو ویسے بھی وہ تیل سے جو ہے ریلیٹڈ ہے.
لیکن اگر آپ باقی ساری کمپنیز کو دیکھیں وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں. تو آج کل انفارچونیٹلی مسلمان جو ہیں وہ اکنامکلی اور بزنس پرسپیکٹو سے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے, جبکہ ہماری پاپولیشن دنیا کے اندر 25% ہے. تو اگر ایسے دیکھا جائے تو ہمارا تو ہونا تو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 25 کمپنیز ہوں, لیکن انفارچونیٹلی آج نہیں ہے. نوبیل پرائزز کے اندر ہم نے لاسٹ 100 ایئرس کے اندر 12 نوبیل پرائزز دیے ہیں, لیکن ان میں سے 7 نوبیل پرائزز جو ہے پیس پرائز کے تھے. اگر ہم لوگ یہ کمپیئر کریں ٹو دا جوئش کمیونٹی, اوور آل 950 نوبیل پرائزز ملے ہیں جیسے فرام ڈے زیرو, اور اس میں سے صرف مسلمانوں کو میں نے جیسے کہا 12 ملے ہیں, لیکن جوئش کمیونٹی کو ملے ہیں 180 نوبیل پرائزز. تو یہ اگین جو ہے ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہماری جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اتنی پرہیپس اچھی نہیں ہے. کلچر کے اندر دیکھیں تو ٹاپ 100 فلمز کے اندر ہمارا جو ہے لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر 2 جو ہے فلمز آتی ہیں صرف, اور وہ بھی میرے خیال ایرانین فلمز تھیں. تو یہ کلچرلی ہم لوگ اتنا جو ہے لیڈنگ نہیں ہے. تو ہم لوگ اب کیا کریں پھر اس کو امپروو کرنے کے لیے, سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے ہم لوگ کیسے جو ہے ری بلڈ کریں مسلم امت کو ایز اے نیٹ کنٹریبیوٹر ٹو سوسائٹی, بنسبت کہ ہم لوگ سوسائٹی سے بینیفٹ لے رہے ہیں, ہم لوگ کیسے ایسے بن سکتے ہیں کہ ہم لوگ سوسائٹی کو بینیفٹ کریں. تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ بھی ایکسپلور کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ یہ کیوں کریں, یہ ساری چیز کیوں کریں. اس کے لیے جو ہے الٹیمیٹلی ہم لوگ اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی فیملی اور چلڈرن کو پروٹیکٹ کرو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, جس اپنے فیملی اور اپنے چلڈرن کو اور اپنے آپ کو, اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کرو جہنم سے. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو جیسے اوبیسلی اپنے ایکشنز کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, لیکن اپنے سراؤنڈنگس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم لوگ امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہماری فیملیز اور بچے سراؤنڈنگس کے اندر ادھر سے پرورش لیں گے. اور اگر ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگس کے لیے کچھ نہیں کر رہے امپروو کرنے کے لیے, تو ہم لوگ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو صحیح طرح پروٹیکٹ نہیں کر رہے اور ان کو صحیح طرح ہیلپ نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے جنت کی طرف چلیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے جو ہے ریمائنڈرز کے ساتھ. تو یہ ایک صرف ایسی بات نہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے دعوت تبلیغ جسے جو ہم لوگ ٹریڈیشنلی سوچتے ہیں ویسے دیں, یہ ہم لوگ جو ہے تھرو کلچر بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ سوچیں کہ کتنے سارے لوگ ہسٹری کے بارے میں ان کو پتہ لگتا ہے فلمز کے تھرو, یا کتنے سارے لوگوں کو وہ جو ہے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ لگتا ہے ناولز پڑھ کے. کتنے سارے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ریز ہوتی ہے ایک پرٹیکولر ایشو کے بارے میں جب کوئی وہ پوڈ کاسٹ یا جو ہے یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے, اور کتنے سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں ریلیجن کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے لیڈنگ بزنس لیڈر یا کوئی ایسے کوئی آدمی اس ریلیجن سے جو ہے متعلق ہوتا ہے. تو دعویٰ کے لیے بھی مسلمانوں کو جو ہے اس جیسے ایک تو ڈائریکٹ دعویٰ ہے اور ایک انڈائریکٹ دعویٰ ہے. تو اگر مسلمان اسٹرانگر ہوں گے تو اس کا جو ہے میجر امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرا بھائی بتا رہا تھا کہ ایجپٹ کے اندر جب مسلمان پہلے پہنچے تھے تو ادھر 90% کاپٹک کرسچنز تھے اور مسلمان 10% تھے صرف, لیکن مسلمان ان کنٹرول تھے اور اوبیسلی اچھا کیریکٹر دکھا رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ مسلمان پروگریسو ہیں. تو اوور ٹائم اب جو ہے 90% مسلم ہو گئے ہیں ایجپٹ کے اندر اور 10% کاپٹک کرسچن رہ گئے ہیں. تو اس سے جو ہے پتہ لگتا ہے کہ دعویٰ جو ہے سب کانشیسلی اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں اپنے آپ کو جو ہے اسٹرانگر بنا دیں اور زیادہ یوزفل بنائے لوگوں کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا,
اس نے جو ہے حیات دی، لائف دی کسی چیز کو، تو اس ایسے ہے کہ اس نے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے یہ زندگی دی ہے، حیات دی. اور پھر فائنلی ہے کہ ہم کو جو ہے ہمارا جو مشن ہونا چاہیے وہ جیسے کلمہ آف اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو جو ہے بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایریا کے اندر لائف کے. اور اس کو اگر ہم لوگ صرف نماز اور روزہ اور مسجد تک رکھیں گے تو یہ ہمارا اچیو نہیں ہوگا ہمارا ایم. ہم کو جو ہر چیز کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم لوگ اپنا پرپس اور ویژن لے کر جائیں. اور پھر اسپیسیفکلی پیسوں سے ریلیٹڈ ہم کو جو ہے سوال ہوگا یوم القیامت کے اوپر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم لوگ کو پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی جو دولت تھی وہ کیسے ہم نے بنائی اور کیسے ہم نے اس کو جو ہے فروخت کیا. اور اس کے بارے میں ہم کو پوچھا جائے گا بغیر، اور ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم لوگ ادھر سے یوم القیامت کے اوپر ہم لوگ جو ہے ہم کو جانے دے اس کے بعد. اور فائنل چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان جو امت ہے، اگر ہم کو پتہ ہے کہ ویکر ہے تو اس کو اسٹرانگر بنانے کے لیے تو اوبیسلی ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بننا چاہیں گے اسٹرانگر. اور یہ الٹیمیٹلی ہم ساروں کو انڈیویجولی بھی ویلتھیئر بنائے گا. اگر ہم لوگ اپنے پیسوں کو صحیح طرح لک آفٹر کریں گے تو یہ ایکچولی ہمارے لیے اوبیسلی ڈائریکٹلی فائدہ مند ہے. تو اس بات کے اوپر تو مجھے میرے خیال ہے زیادہ لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لوگ جنرلی کافی خوش ہوتے ہیں پیسے بنانے کے بارے میں. میں تھوڑا سا مینشن کر دوں اسلامک فائنانس گرو کے بارے میں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے وائڈر کانٹیکس کے لیے. ہم لوگ اس اسلامک فائنانس کمپیریزن ویب سائٹ ہے ہمارا، جو ہم لوگ شروع کرا تھا ہم نے ایز اے بلاگ، کمیونٹی بلاگ 4.5 سال پہلے. بس ہم لوگ اپنا کانٹینٹ لکھتے تھے فور فری اور لوگوں کو جو ہے گائیڈ کرتے تھے پرسنل فائنانس اور انویسٹمنٹ ایشوز کے بارے میں. اب الحمدللہ کافی زیادہ لوگ نے دیکھنا شروع کر دیا ویب سائٹ کو اور فالو کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اب اس کو اپنا مین پرپس بنا دیں، کوآپریٹ جیسے کریئر کو چھوڑ کر اسی کے اوپر ہم لوگ اب فوکس کریں. اور ہم لوگ اس کو جیسے پھر اس کو کوشش کریں کہ ہم لوگ اس کو مونیٹائز کریں تھوڑا سا، تاکہ اپنے آپ کو جو ہے سسٹین کر سکیں اور پھر اس مشن کو جو ہے ہم لوگ گرو کریں. تو یہ ہمارا جیسے ان نٹشل ہم لوگ کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اینڈ پہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ پھر ہم لوگ جو کور کریں گے تو اس سے تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی. ہمارا جیسے جو کی گولز ہیں کہ ہم لوگ مسلم امت کو کیسے جو ہے ویلتھیئر بنا سکیں، کیونکہ ایز وی ڈسکسڈ کافی یہ امپورٹنٹ ایک آبجیکٹیو ہے. اور اس کے لیے 2 کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ہے پرسنل فائنینسز کو ہم لوگ سارٹ آؤٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو بزنسز ہیں، مسلمان بزنسز ہیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایز بگ ایز پاسبل ہو سکیں. کیونکہ ان 2 طریقوں سے مسلمان امت ویلتھیئر ہو سکتی ہے کافی کوئکلی. تو ہم لوگ جو ہے یہ ساری چیز سوچ رہے ہیں کہ مسلمان امت کو کیسے ہم لوگ ڈیولپ کریں، کیا کریں. تو اس کے جو ہے ایگزامپلس ہم لوگوں کو ہی مل سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے ہسٹری کے اندر دیکھا، ریسنٹ ہسٹری کے اندر دیکھا کہ کدھر سے ہم لوگ انسپریشن لے سکتے ہیں. اور مجھے 4 ایگزامپل نظر آئے. ایک تو ساؤتھ کوریا ہے، دوسرا سلیکن ویلی ہے امریکہ کے اندر، تیسرا جرمنی ہے، چوتھا اسرائیل ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے کرا تھا. تو سب سے پہلی جو ساؤتھ کوریا کے اندر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ساؤتھ کوریا اگر آپ گراف کو دیکھیں تو بیسکلی کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ پاکستان سے بھی نچلے یا پاکستان کے قریب تھا جب جو ہے فاؤنڈیڈ ہوا تھا 1940s 1950s کے پیریڈ کے اندر. لیکن اب ساؤتھ کوریا دنیا کی جو ہے لیڈنگ کنٹریز میں سے ہے. اور انہوں نے یہ کیسے کرا؟ سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کری کہ انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے اندر بہت انویسٹ کرا. دوسرا انہوں نے ٹیکنالوجی کے اوپر جو لیٹسٹ جیسے ٹرینڈز ہیں ان کے اوپر فوکس کرا. تو اب ہم لوگ سارے لوگوں کے پاس ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ساؤتھ کورین گیجٹ ہوگا، سیمسنگ، ہائنڈائی، کیا، بہت سارے اور قسم کی جو انڈر لائنگ جو ہے سلیکن کارڈز ہوتے ہیں، وہ ساری جو انڈر لائنگ جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں وہ بھی ادھر سے آتی ہیں. تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ 99% آف لوگوں کے پاس کسی نہ کسی جگہ پہ
ساؤتھ کوریا کا کوئی جو ہے ٹیکنالوجی ہوگی. تیسرا جو ان کی گورنمنٹ تھی اس نے جو ہے بہت پروموٹ کرا ٹیکنالوجی کو اور ادھر ایک ایکو سسٹم بنایا. تو جدھر جو ہے ضرورت تھی انویسٹمنٹ کی, جدھر پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, گورنمنٹ نے انویسٹ کرا تاکہ وہ ایکو سسٹم جو ہے بڑھ سکے. اور پھر فائنلی جو تھا وہ ایک کلچر تھا کہ امپلائی جو تھا وہ ایک فیملی کا حصہ تھا, اور لوگ اپنے جو بزنسز تھے یا ورک پلیسز تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایکسٹینشن تھا ان کے فیملی کا. تو اس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا جو ہے بہت زیادہ ریپڈلی ایکسپینڈ ہوا, جو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سلیکن ویلی جو بہت فیمس جگہ ہے یو ایس اے کے اندر, ویسٹ کوسٹ کے اوپر, ادھر کیلیفورنیا کے اندر, جدھر سے بہت سارے میجر بزنسز نکلے ہیں over the last 20-30 years. For example, Apple, Facebook, Netflix, Stripe, Dropbox, Airbnb اور بہت سارے دوسرے بھی ایسے بزنسز ہیں. اور اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ بزنسز جو تھے, یہ جو ٹاپ 20 یا 30 کمپنیز ہیں یو ایس اے کے اندر, آج کل اگر ہم لوگ دیکھیں کمپیئر ٹو 1990 تو بہت میجر فرق ہے. 1990 کے اندر جی ایم, فورڈ, آئی بی ایم, ایکسون, جی ای تھے. آج کل ہے والمارٹ, ایکسون, ایپل, امیزون, برکشر ہیتھوے جو بہت اس کی بڑی اسٹیک ہے ایپل کے اندر. تو جو بگ شفٹ ہوا ہے پچھلے 30 سال کے اندر وہ یہ ہے کہ سلیکن ویلی جو ہے بہت زیادہ پاورفل ہو گیا ہے, اور ٹیکنالوجی کمپنیز نے بہت ریپڈلی ایکسپینڈ کرا ہے, اور یہ ایک کروشل چیز ہے, ریپڈلی انہوں نے ایکسپینڈ کرا ہے. اگر ہم لوگ سوچیں تو گوگل شروع ہوا تھا لیٹ 1990s کے اندر. گوگل جو ہے مجھ سے ینگر ہے, اور فیس بک اور ایسے قسم کی جو کمپنیز ہیں وہ ایکچولی ٹینیجرز بھی جو ہے بیرلی ٹینیجرز ابھی بنے ہیں. تو بہت ریپڈلی جو ہے کمپنیز ایکسپینڈ کر سکتی ہیں, اور یہ ہمارے لیے جیسے ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے تاکہ ہم لوگ اس سے لرن کر سکیں. تو سلیکن ویلی نے کیسے کرا تھا؟ سلیکن ویلی نے ایسے کرا تھا کہ انہوں نے ایک ہب بنایا ہوا ہے ادھر, جدھر بہت سارا ٹیلنٹ ہے, جو ایکسپیرینس ٹیلنٹ ہے, کیونکہ اس نے بہت سارے اور بزنسز کے اندر بھی کام کرا ہوا ہے. انہوں نے جو ہے ادھر ریسرچ اور اکیڈیمیا ہے, ادھر اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے جس کا میجر ادھر بیس ہے, اور برکلی بھی ہے ادھر قریبی. ادھر جو ہے وینچر کیپٹل بہت سارا ٹینز آف بلینز آف پاؤنڈس ادھر جو ہے اویلیبل ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, اور لوگ ریڈی ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لوز بھی کر دیں, لیکن جو ہے کچھ جگہوں پہ جو ہے جدھر انویسٹ کریں گے ان کو پتہ ہے کہ اچھا جو ہے ریٹرن مل جائے گا. ادھر گورنمنٹ سپورٹ بھی ہے, اور فائنلی جو کلچر ہے وہ بہت رسک ٹیکنگ کا کلچر ہے, کہ ہم لوگ کوئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کچھ اگر سکسیڈ ہو جاتا ہے تو اچھا ہے, نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پھر جو ساری جو لیڈنگ پروگریس ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ ادھر کافی ساری نظر آتی ہے سلیکن ویلی کے اندر. اب ہم لوگ دیکھیں جرمنی کے اندر ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. جرمنی ورلڈ وار کے بعد بالکل تہس نہس ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد سے جو جرمنی نے پروگریس کری ہے, اب وہ دنیا ون آف دا ورلڈ لیڈنگ پاورز ہے پھر سے. ادھر جو ہے اس کی جو میکینیکل انجینئرنگ اور جو کار مینوفیکچر کی جو ایریاز ہیں اس کے اندر بہت پاورفل ہے. وی ڈبلیو, ڈائملر, بی ایم ڈبلیو, ایلیونس جو بینکنگ سیکٹر کے اندر ہے, سیمنس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, بوش جو اس کے جو میکینیکل انجینئرنگ اور پروڈکٹس جو ہوتے ہیں. تو ہر قسم کے ایریا کے اندر جرمنی ایڈوانسڈ ہے, اور اس لیے ایڈوانسڈ ہے کیونکہ اس کی لیبر فورس کافی اسکلڈ ہے. ادھر لوگوں نے انویسٹ کرا ایجوکیشن کے اندر, اور انہوں نے جو ہے بہت, جرمنی کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ایفیشینٹ لوگ ہیں, تو وہ جو ہے فوکس کرتے ہیں کام کے اوپر. تو اس کی وجہ سے جرمنی بہت زیادہ پاورفل ملک بن گیا ہے ود ان دا لاسٹ 50-60 ایئرس. اسرائیل ایک دوسرا ایگزامپل ہے. اسرائیل 50 سال کے اندر جو ہے ون آف دا ورلڈز 25 richest ممالک بن گیا ہے, اور اوبیسلی یہ ایک ان کے جو ہے پالیٹکس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں ہے, یہ ان کے اکنامکس کے بارے میں ہم لوگ جو ان سے سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے. اسرائیل نے جو ہے بہت میجر انویسٹمنٹ کری ہے ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجی سیکٹر, اسٹارٹ اپس کے اندر, اور ان کو ظاہر سی بات ہے کافی سپورٹ بھی ملی ہے فرام اٹس اون گورنمنٹ, اور دا یو ایس گورنمنٹ, اور سلیکن ویلی کے بھی بہت اسٹرانگ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اسرائیل کے اندر.
اور اب ہم لوگ کسی نہ کسی لیول پہ ہم لوگ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوں گے. ان کے جو ہے بہت سارے میجر اسٹارٹ اپس نکلے ہیں جو ہم لوگ ہو سکتا ہے ابھی بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہو. ہیلو سائن، monday.com اور دوسرے جو ہے جو ٹیکنالوجی سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں. اور جو اسرائیلی کمیونٹی ہے وہ ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ ہے اور ان کا بہت زیادہ اسٹرانگ ایک نیشنل پرائڈ ہے کہ ہم لوگوں کو اسرائیل کو ہیلپ کرنا ہے ان سم وے شیپ اور فارم. تو اس وجہ سے اسرائیل نے کافی جو ہے ترقی کی ہے اور دنیا کے جو ہے اسٹرانگسٹ ممالک میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ جو ہے آتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے جو ہے کیا لرن کر سکتے ہیں. اس سے ہم لوگ یہ لرن کر سکتے ہیں کہ 3 کی ایریاز ہیں جو جدھر ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے تاکہ مسلمان امت ڈیولپ کرے. سب سے پہلے تو اکنامکس ہے جس کے بارے میں ہم لوگ مین ڈسکشن تھی آج. دوسرا یہ ہے کہ پالیٹکس اور تیسرا یہ ہے کلچر، کیونکہ یہ ساری چیزیں انیبل کرتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو تھی کافی انوالو تھی مختلف ان ایگزامپلس کے اندر ٹو ٹرائی اینڈ جسے اس ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور ان سارے ممالک کے اندر کمیونٹی کلچر بھی بہت امپورٹنٹ تھا. اور ان سارے ممالک میں ایکچولی جو اگر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے اور ثقافت ہے اور جو ادبی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. سلیکن ویلی بالکل قریب ہی ہے اس سے لاس اینجلیس جو ہالی ووڈ ہے. اور انڈیا کے اندر بھی اب آج کل انڈیا کو بھی ٹو بی آنیسٹ اس کے اندر شمار کر سکتے ہیں. انڈیا کا جو میجر جو ہے میڈیا آؤٹ پٹ ہے وہ بالی ووڈ ہے، لیکن ادھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا بھی آؤٹ پٹ ہے. تو ہم لوگ آفٹن دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور میڈیا اور کلچر ساتھ ساتھ جو ہے چل رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو ان تینوں چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے مناسب جگہ پہ پہنچا سکیں. اور ہم لوگ اوبیسلی یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ اکنامکس موسٹ لائکلی ہے کہ جو ہے سب سے انیشلی سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اکنامکس اگر آپ کوئی پاورفل بزنسز بناتے ہیں، پاورفل ویلتھیئر کمیونٹی بنتے ہیں، تو آپ نیچرلی پالیٹکس کے اوپر انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس وہ انفلوئنس ہے اور پیسہ ہے تو آپ کلچر کو بھی کافی آسانی سے انفلوئنس کرنا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میڈیا اسٹیشنز بنا سکتے ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس کو خرید سکتے ہیں اور ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اب ہم لوگ کرنا کیا ہے؟ 3 کی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ مسلم جو پیسے ہیں اس کو ہم کو بڑھانا ہے اور اس کو ایز بگ ایز پاسبل کرنا ہے تاکہ جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ اوور آل ویلتھیئر ہو جائے. تو اگر آپ سمجھیں کہ یہ جیسے مسلمان کمیونٹی کا پاٹ ہے اور بہت سارے لوگ اس کو صحیح طرح رسپانسبلی مینیج نہیں کر رہے، اپنے جو انڈیویجول پیسے ہیں وہ صحیح طرح مینیج نہیں کر رہے، تو اگر یہ نہیں مینیج کر رہے تو پاٹ جو ہے یا تو ایسے ہی رہے گا یا چھوٹا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو صحیح طرح مینیج کرا جائے تو یہ پاٹ کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ جلدی گرو ہو سکتا ہے ریلیٹیو ٹو ادر کنٹریز. تو مسلمان اوور آل ویلتھیئر ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں اس کو ان چیزوں میں لگانا چاہیے جدھر امپیکٹ جو ہے وہ پیسوں سے ریلیٹڈ جسٹ نہیں ہے اور بھی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم لوگوں کو اس قسم کی جگہوں پہ پیسے لگانے چاہیے، جیسے فار ایگزامپل مسلم بزنسز، مسلم کنٹریز کے اندر ہم کو انویسٹ کرنا چاہیے. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان ایریاز میں انویسٹ کریں جدھر ہم کو نہ تو صرف ریٹرن ملے لیکن اس کا جو ہے وائڈر ملٹیپلائر افیکٹ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پراپرٹی بری انویسٹمنٹ ہے، لیکن کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی تک ہی رہے گی. لیکن اگر وہ آپ نے 1 لاکھ بزنسز میں انویسٹ کرا تو وہ بزنسز لوگوں کو ہائر کریں گے، ان کے جو ہے فیملیز کو سپورٹ کریں گے. وہ بزنسز اگر سکسیڈ ہو گئے تو بہت لارج بزنسز بھی بن سکتے ہیں. اور بزنسز جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ ہوتے ہیں اکانومیز کا. تو ہم لوگوں کو اگر ان چیزوں میں انویسٹ کریں تو پوٹینشلی زیادہ آپ کو ملٹیپلائر افیکٹ نظر آئے گا فرام این امپیکٹ پرسپیکٹو. اور اوبیسلی پروفٹ تو اس کی جگہ پہ ہے ہی. اور ہم لوگ ان ٹیکنالوجیز میں کرنا چاہیے جدھر ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدہ ہو.
تو رینیوبل انرجیز اور انفراسٹرکچر جدھر ضرورت ہے اس کو انفراسٹرکچر کی، فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کرنا ہے ادھر ہم لوگ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس کے اندر فوکس کریں، دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے. اور فائنلی ہم لوگ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نان مسلم جو پیسہ ہے انٹو مسلم کنٹریز، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے کہ مڈل ایسٹ کا جو پیسہ ہے وہ سارا کدھر جاتا ہے، وہ ویسٹرن کنٹریز میں جاتا ہے. اگر مڈل ایسٹ اپنے سارے پیسہ نکال دے ادھر سے تو ویسٹرن کنٹریز اور رشیا اور چائنا اور یہ سارے لوگ پیسہ نکال دیں لندن سے، تو ایک دم سے جو ہے لندن کی جو اکانومی ہے وہ کنسیڈریبلی جو ہے ویکن ہو جائے گی. تو ایکسٹرنل جو فارن کیپٹل ہوتا ہے اس سے کافی جو ہے سپورٹ ملتی ہے ایک کنٹری کو گرو ہونے میں. تو ہم کو ایسے سچویشن بنانی ہے جدھر مسلم کنٹریز اور مسلم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ایسی ہوں جدھر نان مسلمس بھی اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنا پرومسنگ ہو گیا ہے. آپ ایسے کریں کہ سمجھیں کہ بغداد 8 اور 9 سینچری کے اندر اگر کوئی بغداد میں نہیں بھی رہتا ہو، کوئی نان مسلم کنٹری میں رہتا ہو، اس کو پتا ہوگا کہ بغداد ایسی جگہ ہے جدھر مجھے انویسٹ کرنا چاہیے. تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے مسلم کنٹریز کو اور مسلم انویسٹمنٹس کو کہ ہم لوگ ایسے جو ہے نان مسلمس کو بھی اپیل کریں. اور ہم کو جو ہے میں نے جو پہلے مینشن کرا ہوا تھا بزنسز، ارلی سٹیج بزنسز، اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے اور ایک ایکو سسٹم اور ایک نیٹ ورک ڈیولپ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ساؤتھ کوریا، اسرائیل اور یو ایس اے کی جو میجر سکسیس سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ وہ ارلی سٹیج اسٹارٹ اپس کے اندر اور انٹرپرینورشپ کے اندر انویسٹ کر رہے تھے. اور اگر اب ہم لوگ دیکھیں کہ کون لیڈنگ لوگ ہیں اسٹارٹ اپ ورلڈ کے اندر اور ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس کے اندر، وہ ہے اگین سلیکن ویلی، انڈیا اور اب چائنا ہے. تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ورلڈ پاورز کون سی ہیں اور سب سے جو ہے انفلوئنس کدھر ہے آج کل، تو ان 3 جگہوں پہ جو ہے مینلی ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ اسرائیل اور لنڈن اور فرینکفرٹ اور بھی جگہیں ہیں، لیکن یہ 3 جو ہے میجر جگہیں جدھر لوگ فوکس کر رہے ہیں آج کل. تو اس کے اندر ہم کو بھی ایز اے مسلم کمیونٹی بھی انویسٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر ابھی چیزیں شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ، جو بہت اچھا ہے، دیکھ کر جو ہے خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کو اور ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی دبئی ان پرٹیکولر اور سعودی عرب کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اب ہم لوگ جو ہے بس ایک سمری ہے ریلی کہ ہم نے جو ہے اس کو ڈسکس کرا کہ ہم لوگ کیسے مسلمانوں کو ویلتھیئر بنا سکیں، مور انفلوئنشل اور اسٹرانگر بنا سکیں. اور اس کی جو 2 کی سٹیپس ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کی پرسنل فائنینسز کو سارٹ آؤٹ کریں، ہم اپنی انڈیویجول پرسنل فائنینسز کو ہم لوگ جو ہے امپروو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرپرینورشپ کو ہم لوگ سپورٹ کریں اور اس کو جو ہے کوشش کریں کہ وہ نیکسٹ بگ تھنگ بنے. اور اس کے اندر ہم لوگ اسلامک فائنانس گرو کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ ان 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہمارے جو آرٹیکلز، انالیسس، کمپیریزن پیجز ہوتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسان بن جائے حلال انویسٹمنٹس کو ڈھونڈنا اور پھر ان کے اندر انویسٹ کرنا، تاکہ مسلمان اپنی پرسنل فائنینسز اور انویسٹمنٹ اور جو پیسے ان کے پاس ہیں ان کو جو ہے بہتر وہ گرو کر سکیں. ہمارا ابھی یو کے اندر اوبیسلی بیس ہے ہمارے، لیکن ٹریفک تو گلوبلی آتی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا ہے پلان ایٹ سم پوائنٹ کہ ہم لوگ پاکستان اور ایسے قسم کی ممالک میں بھی جو ہے ان پرسن بھی پریزنس ہم لوگ جو ہے کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ، اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل اور پریکٹیکل ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کدھر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے انویسٹمنٹس کرنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ ریلی پریکٹیکلی ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر. اور دوسری چیز جو ہم لوگ کرتے ہیں اسلامک فائنانس گرو کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرپرینرز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ارلی سٹیج کمپنیز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان فاؤنڈرز ہوں، ان کو ہم لوگ سپورٹ کریں. اور یہ بھی ہم نے اوبیسلی ارلی ہم نے کچھ اوور آل کچھ فیو ملین پاؤنڈ ہم نے انویسٹ کرا ہے. اور یہ تو ریلیٹیولی اسپیکنگ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں یو ایس اے اور جگہوں پہ جدھر ہنڈریڈس آف بلینس آف پاؤنڈس انویسٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک شروعات ہوئی ہیں. اس کو اب ہم لوگوں کو انشاءاللہ گرو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ
اور ہم لوگ جو ہے انویسٹ کریں اور مسلمان بزنسز گرو ہوں انشاءاللہ. تو یہ 2 کی ایریاز جدھر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. ابھی کافی سارا جو ہے کچھ کرنے کو بھی ہے. آپ سمجھیں کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن کے اندر ہم لوگ پہلا اور تھوڑا سا ہم لوگ دوسرا اسٹیپ کر رہے ہیں, لیکن اس کو جو ہے کافی سال لگیں گے ٹو کمپلیٹ, اور کافی سال لگیں گے ٹو گیٹ ٹو اسٹیپ 3. تو کافی جو ہے کچھ کرنے کو ہے, اور ہم لوگ سارا اکیلے نہیں کر سکتے, بہت سارے اور لوگوں کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اکنامکس کے اندر, اور ڈیفینیٹلی بہت سارے اور لوگوں کی سپورٹ ہے کی ضرورت ہے پولیٹکس اور کلچر کے اندر بھی. تو جزاک اللہ خیر. اگر کوئی کویشچنز ہیں تو پلیز مور دین ویلکم. اگر کوئی لوگوں کی تھاٹس اور آبزرویشنز ہیں تو وہ بھی آپ فیل فری ٹو شیئر. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر ابراہیم, آپ نے ایک اچھا انٹروڈکشن دیا ہے ساری بیک گراؤنڈ کا. یہ ڈاکٹر عمیر ہیں جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر عمیر. جی السلام علیکم. جزاک اللہ اتنے اچھے سیشن کے لیے. بلکہ اچھا رہا فرام دا یوزول سیشنز, ایک فائنینشیل ہیلتھ پہ فوکس آ گیا, تو یہ بڑا اچھا لگا. آپ بڑے زمروش نے اچھا اسٹیپ لیا. یہ مجھے پوچھنا تھا کہ پاکستان میں کافی غربت ہوتی ہے, تو ابراہیم کا اس لحاظ سے کس جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ کس طرح انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, یا کس طرح ان کو سیونگز کرنی چاہیے تاکہ وہ اس یعنی لیڈر پہ چڑھ جائیں آف فائنینشیل گروتھ. ہاں اچھا کوشچن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں ان ڈیٹیل اگلے ہفتے بات کروں گا ان چیزوں کے بارے میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ڈیٹ سے نکالیں, اور اپنے جو پرسنل فائنینسز ہیں, انکمنگز اور آؤٹ گوئنگز ایسے ہوں کہ پیسے اندر جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہوں اور پیسے جو باہر جا رہے ہیں وہ کم ہوں. اس پوائنٹ پہ جب پہنچ جائیں گے تو پھر آپ اوبیسلی گرو کر سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں. اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے بیسکلی 2 کی چیزیں کر سکتے ہیں آپ. یا تو آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں, یا آپ ایکسپینڈیچر کو کم کر سکتے ہیں, یا دونوں کر سکتے ہیں. تو ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے لیے تو یہ ایک پروسیس ہے جس آپ بیٹھ کر سارے دیکھیں کہ میں کس چیزوں پہ اسپینڈ کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو میں چیپر کر سکتا ہوں یا نہیں. انکم کو بڑھانے کے لیے ایجوکیشن پرائمری اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی طریقے سے میں اپنے جو کوالٹیز ہیں, اپنی سکلز ہیں, ان کو بڑھا لوں تاکہ مجھے زیادہ اچھی انکم مل جائے, یا میں اب زیادہ محنت سے کام کروں اور زیادہ لمبا کام کروں. دو ہی چیزیں ہیں جس طریقے سے آپ انکم بڑھا سکتے ہیں. تو وہ 2 روٹس آپ کو ایکسپلور کرنے چاہیے. اور اپنے اسکل سیٹ بڑھانے کے لیے آج کل کافی سارا لوگ انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں پاکستان کے اندر. ایون غریب علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کافی جو ہے پایا جاتا ہے, اسپیشلی موبائل فون کے اوپر. تو اس کے اوپر ایک ویلتھ آف نالج ہے. ہم لوگ کسی کو انٹرویو کر رہے تھے کل پرسوں, جو ایک انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, اور UK کے اندر سافٹ ویئر انجینئرس کی سیلری اینی ویئر بٹوین 80 اور 120,000 ہوتی ہے پاؤنڈس پر اینم. تو اور اس آدمی نے جو ہے اس کے پاس کوئی فارمل ڈگری نہیں تھی. اس نے جو ہے کوئی انڈر گریجویٹ ڈگری کری تھی کہیں سوشل سائنسز یا کسی چیز کے اندر, لیکن اس نے جو انجینئرنگ سیکھی ہے وہ انٹائرلی اس نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر فری جو ہے ایجوکیشن لی ہے اور انجینئرنگ سیکھی ہے, اور اس کا جو ہے لیول کافی ہائی ہے, اور آلریڈی وہ جو ہے کام کر رہا ہے انڈسٹری کے اندر, اور اچھا جو ہے اچھی سیلری پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آج کل ایون اگر آپ غریب ہیں تو کوئی میجر ریسٹرکشن نہیں ہے اپنے آپ کو, اگر آپ محنت کریں ادھر سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو, کیونکہ ایجوکیشن اب فری ہے انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہ میرے بیسک ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے اور ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس انویسٹمنٹ کے سلسلے میں ڈینجر کا جو ایلیمنٹ ہے, ڈینجر ایلیمنٹ کو کیسے اوور کم کریں گے, کیسے ایڈریس کریں گے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ رسک ریوارڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے جو ہے یہ وے اپ ہوتا ہے, کیونکہ اوبیسلی جدھر رسک زیادہ ہو ٹپکلی ریوارڈ بھی زیادہ ہوتا ہے, رسک کم ہوتا ہے ریوارڈ بھی کم ہوتا ہے.
تو ہم لوگ اگین ان ساری چیزوں کے بارے میں اگلے ہفتے بات کریں گے، لیکن ان اے نٹ شیل جو ایک جیسے خلاصہ ہے اس کو یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کیش کے اندر چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ایک میجر رسک ہے. ہمارا انفلیشن ریٹ یو کے اندر ابھی تو 1-2% ہے، لیکن کووڈ کے بعد سارے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انفلیشن ریٹ 3, 4, 5, 6, 7% تک جا سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے بارے میں جو ہے کیئرفل نہیں رہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ پیسے اپنے ایک سال 100 روپے یا 100 پاؤنڈ اپنے بینک میں چھوڑیں گے یا بس اپنے پاس رکھیں گے، تو ایک سال بعد وہ پیسہ 95 پاؤنڈ یا 95 روپے کے برابر ہوگا. ایکچولی اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے بائی 5%. تو جو رسک ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. اگر آپ کچھ بھی رسک نہیں لیں گے تو آپ ایکچولی آلریڈی 5% لاس میں جا رہے ہیں، لیکن اگر کچھ رسک لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو آپ میٹیگیٹ کر سکیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک انویسٹمنٹ میں ڈالیں گے پیسے تو آپ کا رسک کافی ہائی ہوگا، کیونکہ آپ کا اگر وہ انویسٹمنٹ اچھی نہیں جائے گی تو اوبیسلی آپ کو لاس ہوگا. لیکن اگر آپ نے جو ہے 5-6 بکٹس میں ڈالا ہے، 5-6 جگہوں پہ ڈالا ہے، تو پھر اگر ایک ہٹ ہوتی ہے تو چانسز ہیں کہ دوسرے جو ہے اس کو کور کر لیں گے. تو یہ دو بیسک جو ہے آئیڈیاز ہیں. یہ نعمان ظفر ہیں جو کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی نعمان صاحب. جی السلام علیکم. جی آپ کا بہت شکریہ، ماشاء اللہ بڑا ویلیوبل لیکچر تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ابراہیم بھائی آپ کا بھی شکریہ. ابراہیم بھائی، اسٹارٹ اپس پاکستان میں جو ہے نا گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوس لیے ہیں، لیکن اسٹارٹ اپس کو اتنی براڈ اسپیکٹرم جو ہے نا نالج نہیں ہے جس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا ایکسپلین کیا. تو یہ ایک لانگ جرنی اور یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں لوگوں تک آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ان کو کہ حلال طریقے سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور یہ معاملات ہمیں درست طریقے سے کرنے، جس سے یہ کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ بھی کر سکیں، جس سے یہ کہ ہم اپنے جو نیو بیز کو جو ہے نا ایجوکیٹ بھی کر سکیں، اور ان کو وہ فائنینشیل فریڈم جو ہے وہ بھی مل سکے. تو سر آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس میں صرف یہ کہ جو اسٹارٹ اپس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو اسکل سیٹ ہے اس کو آپ کو ساتھ جا کر جو ہے ڈسکرائب کرنا پڑے گا کہ یہ کرائیٹیریاز ہیں، ان کو پہلے ہم جو ہے نا ایڈریس کریں، آفٹر دین اس کو ساتھ انویسٹمنٹ جہاں جہاں پر جس کو ریکوائرڈ ہے وہ کر سکیں. تو سر اس کے بارے میں بھی کچھ گائیڈ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. ہاں نہیں، بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. ابھی میرے خیال ہے پاکستان میں کافی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں پروگریس ہو رہی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر، اسٹارٹ اپ سیکٹر کے اندر. اور یہ ایک کلاسک جو ہے چکن اور ایگ سچویشن ہوتی ہے کہ چکن پہلے آیا یا ایگ پہلے آیا ادھر. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اسپیشلی جو کریم ایک کافی بڑی کمپنی تھی یو اے ای کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اس کی پاکستانی فاؤنڈرز تھے. اس کی وجہ سے کافی ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں نو ہاؤ آئی ہے. لوگوں کو اب اس ایریا کے اندر پتہ ہے، اس پاکستان کے اندر، یو اے ای کے اندر، ادھر ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ زیرو سے لے کر $1 بلین کمپنی کیسے بناتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بنانے کی. ایکس کریم کے جو لوگ ہیں، جو پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز یہ پازیٹیو ہے کہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے انویسٹ کروں. تو یہ تو ویری پازیٹیو سٹیپس ہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی ساری ایجوکیشن اور اپ اسکلنگ کی ابھی بھی اور ضرورت ہے، جو آئی تھنک فرینکلی ایکسپیرئنس سے آئے گی. لوگ جو ہے کوشش کریں گے، ٹرائی کریں گے، اور لرن کریں گے، فیل کریں گے، سکسیڈ کریں گے، اور اس سے جو ہے پروگریس ہوگی. اور جو آئی گیس دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسٹرنل کیپٹل کو جو ہے اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر. یو ایس اے سے آ رہا ہے، تو جو بڑے مختلف کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل کلائنر پرکنز اور وائی کمبینیٹر اور اسٹرائپ نے بھی ریسنٹلی انویسٹمنٹ کری تھی، اور لوگ بھی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. اس سے جو ہے پازیٹیو ہوگا یہ پاکستانی اسٹارٹ اپ سین کے لیے.
ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ جو ایسے قسم کی پریزنٹیشنز کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اس پورے ایشو کی اویئرنیس ریز کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں پریزنٹیشنز. اور میں اوبیسلی بہت ہیپی ہوں کہ اور جگہوں پہ بھی اور وینیوز کے اندر بھی میں مور دین ہیپی ہوں کہ میں پریزنٹیشنز کروں اس قسم کی. تو ہم لوگوں کو یہ اس سارے لوگوں کو ہم لوگوں کو جو ہے یہ میسج کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ اسپریڈ کریں. اور اگر ہم لوگ کو ایون پتہ نہیں ہو, آپ سوچ رہے ہو کہ میں کیا میسج اسپریڈ کروں, اگر ہم کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہو کہ کیا میسج اسپریڈ کروں تو آپ ان لوگوں کے جو یوٹیوب لنکس دے دیں جو آپ نے سنے ہیں, جو آپ جس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے جو ہے براڈر ہوئی ہے, اور اسی سے آپ شروع کریں. ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. جی میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کی ساری اگر بات درست ہے, لیکن ہمیں جتنا ہیلدیسٹ وے میں آپ نے اس میسج کو کنسیو کیا, جو جس طرح سے آپ پرسویٹو وے میں ہمیں سمجھا سکتے ہیں, ہمیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, تو ہمیں آپ کا یوٹیوب پہ کچھ چھوٹے سے سیگمنٹس ایسے چاہیے جو کہ تھاٹ پر واکنگ ہو, جو ہمیں آئیڈیاز دے سکیں کہ یہ آئیڈیاز ہیں, یہ سننا کے ساتھ ہے, یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیں, تاکہ ہم اپنے امیچور مائنڈ کو اس طرح سے جو ہے نا کنکریٹ سالڈ اسٹرکچر کے بعد جو ہے نا اس کو ڈیولپ کر سکیں. یہ نیو بیز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ یہ ایک اگر آپ سیگمنٹ دیتے ہیں اور وہ پھر یہ کہ ہم ڈے روٹین لائف میں جو یہ سب کچھ بھول جائیں گے. لیکن آپ کا یوٹیوب پہ کچھ اس طرح کے سیگمنٹ ریگولر جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سب کو بھی سمجھنے کی کہ اس طریقے سے ساروں کے لیے آسانی کا پہلو بنے گا. تھوڑا سا ہارڈن ہے لیکن اللہ کی توفیق سے سب کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنے گا. جزاک اللہ خیر بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر نعمان بھائی. اصل میں بہت سارے لوگوں کے پاس, مطلب میری نالج میں, جیسا میں اوبیسلی زندگی کے اس حصے میں ہوں جس میں بہت سارا تجربہ جمع کر چکا ہوں, کہ پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ انویسٹ کہاں کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ آمدنی جو ہے وہ جائز بھی ہوگی کہ نہیں جائز ہوگی, پتہ آگے انویسٹمنٹ کہاں چلی جائے گی, کس کمپنی میں لگ جائے گی. تو کم از کم اس فورم کے ذریعے ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ یہ ایک پیورلی اسلامک طریقے سے اس کو انویسٹ کیا جائے گا, اور اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کے بیک اپ پرووائڈ کر رہے ہیں, مفتی حضرات جو ہیں, ان کا ایک کافی وسیع تجربہ اس معاملے میں, تو وہ کافی سپورٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں. یہ میرے خیال سے ایک کوشچن ہے عارفہ سمد کی طرف سے اور پھر سعدیہ ذیشان کی طرف سے. عارفہ سمد, آپ کوشچن کریں ڈاکٹر عارفہ. انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی السلام علیکم. مجھے پوچھنا تھا ابراہیم کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کیسے گروم کریں کہ وہ اس طرح کے پروفیشنز میں جائیں کہ امت مسلمہ رچ ہو, کیونکہ ہم ابھی بس ایک کچھ پرٹیکولر پروفیشنز ہیں جس کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہی چیز جو ہے وہ ہمارے بچوں کی پراسپیرٹی ہے. ہم لوگ صرف بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں, امہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچ رہے ہوتے. جیسے تم نوٹس کرو گے کہ بہت میڈیسن میں لوگ جا رہے ہیں, بہت فارمیسی میں جا رہے ہیں. مطلب کیا چیز ہونی چاہیے کہ ہم نیکسٹ 10 ایئرز میں دیکھیں کہ ہمارے بچے کن پروفیشنز میں جائیں تاکہ ہم ایز اے امہ کھڑے ہو سکیں. جی تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو جیسے کچھ چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کے اندر اس کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے. دو ڈفرینٹ چیزیں, انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ. اور جدھر جو ہے ایک نیڈ ہے دنیا کے اندر, یہ جدھر تین چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا ایک بہت اچھا کریئر بن سکتا ہے جو ہیلپ فل بھی ہوگا امت کے لیے اور اس کے لیے بھی جو ہے انٹرسٹنگ اور یوزفل ہوگا. تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ہم لوگ کیسے سوچیں کریئرز کے بارے میں. دوسرا یہ کہ کس قسم کے کریئرز میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے ایز اے مسلم امہ. فرینکلی ہم کو جو ہے ہر قسم کے ایریا میں اس کی ضرورت ہے. اگر آپ سوچیں کہ میڈیا اور کلچر اور پالیٹکس اس قسم کے ان جگہوں پہ کیسے قسم کے لوگ جاتے ہیں, اس قسم کے لوگ جاتے ہیں جو سوشل سائنسز اور آرٹس اور ہیومینٹیز پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کا جو ہے بچہ جو ہے یہ پڑھنا چاہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس کا اچھا ایپٹیٹیوڈ ہے اس ایریا کے اندر تو آپ کو اس کو پش کرنا چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے اپنی ہر چیز اس ایریا کے اندر فلفل کرے. دوسرا یہ ہے کہ کسی بزنس اور فائنانس کے اندر بھی اگر بچہ جانا چاہے تو ایز لانگ ایز وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ حلال ہو
اس کے اندر بھی اس کو پش کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سیکٹرز کے اندر آئی تھنک ہیوج بوم آ رہی ہے اور ہے آلریڈی بوم. تو ادھر جو ہے اگر کوئی بچہ جانا چاہے تو اس کو تو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرنا چاہیے. اور ابھی سے جیسے یونیورسٹی تک نہیں ہے, ابھی سے اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے لرن کر سکتا ہے فار فری آن دی انٹرنیٹ. تو یہ میرا خیال ہے آئی گیس 3 کی جو ہے چیزیں میں کہوں گا. شکریہ. سعدیہ, مس سعدیہ آپ کوشچن کریں. جی, میرے 2 چیزوں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. ویری انٹرسٹنگ جیسے ابراہیم نے بات کی اور جیسے آپ گائیڈ کر رہے ہو. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جیسے آپ نے اسرائیل کے بارے میں بات کی کہ دے پلان اہیڈ, تو ہمارے جو بچے ہیں جیسے ڈاکٹر عارفہ نے بات کی کہ ان کے لیے پروفیشن گائیڈنس اور یہ, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے لیے جیسے اسپیشلی پاکستان میں جو بچے یہاں ہیں ان کو تو پھر بھی کافی چیزیں اویئرنیس ہوتی ہے. جو پاکستان میں بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم سیٹ کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ 40 ایئرز اہیڈ جو ہمیں فائدہ نظر آئے, کیونکہ ڈیفینیٹلی رائٹ ناؤ ہم انویسٹ کریں گے تو 40 ایئرز اہیڈ ہمیں کچھ بینیفٹ نظر آئے گا. اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم بینگ سٹنگ ان اوورسیز, کوئی ایسی گائیڈنس ہمارے لیے ہو سکتی ہے ہاؤ ٹو انویسٹ منی بیک ہوم پاکستان میں, ہم کہاں انویسٹ کریں جو کہ ہمیں ہمارے ملک کو بیسکلی بینیفیشل ہو. جزاک اللہ خیر. دوسری چیز جو تھی وہ جو ہے تھوڑی سی زیادہ آسان ہے. اس کے لیے ابھی جیسے وہ ہم اسلامک فائنانس گرو کا ریلی اس کے اندر کافی رول ہے کہ ہم لوگ کیسے اس کو جو ہے آسان کر سکیں لوگوں کے لیے اور گائیڈنس دے سکیں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے, ادھر میزان بینک وغیرہ سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم لوگ جو ہے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر. اوبیسلی نیا پاکستان اور اس قسم کے پروگرامز آلریڈی جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں جو الاؤ کرتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستانیوں کو ٹو انویسٹ ان پاکستان ایزیلی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے جو ہے کئی گنا زیادہ بھی جو ہے ہم لوگ ہمارا جو ہے انٹیگریشن ہو تاکہ ہم لوگ اور چیزوں میں بھی انویسٹ کر سکیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کدھر انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہم لوگ ہمارا جو ہے ایم ہے جو ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں IFG کی طرف سے over the next 6 to 12 months. اور جو پہلا آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ ابھی سے جو ہے کیا اسٹیبلش کر سکتے ہیں تاکہ 30 سال میں ہم لوگ اس کا جو ہے دیکھیں, یہ ایک ٹف کوشچن ہے کیونکہ ہم لوگ جیسے آئی تھنک کہ ہم لوگ گراؤنڈ زیرو پہ ہیں ابھی. آپ سمجھیں کہ ہم لوگ جیسے اگر آپ کوئی نئے ملک میں جاتے ہیں اور سیٹلرز کے طور پہ تو بہت ساری جو ہے ورجن ٹیریٹری ہوتی ہے جدھر 15-20 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگ جو سیٹلرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اسپیشلائزیشن کے مطابق وہ اپنی چیز بنا لیتے ہیں. تو کسی نے گاؤں بنا لیا, کسی نے اپنا جو ہے لوہار بن گیا, کوئی اور کچھ بن گیا, اور پھر اوور ٹائم وہ ایکو سسٹم ایز اے ہول ڈیولپ ہوتا ہے اور بیفور یو نو اٹ وہ نیو یارک سٹی بن جاتا ہے کچھ ڈیکیڈز بعد. تو سملرلی آئی تھنک کہ اس کے اندر جو ہے ٹو بی آنیسٹ میجر رول گورنمنٹ کا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کی آج کل اس کے اندر اچھا رول پلے کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ان چیزوں کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر جو کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے انویسٹ کر سکتا ہے چیزوں کے اندر, اور پرائیویٹ سیکٹر اپنے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کو جو ہے لینڈ کر سکتا ہے پاکستان کو. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہے کمپیریزن اور انویسٹمنٹ پلیٹ فارم ہے, تو ہم لوگ UK کے اندر بیسڈ ہیں, لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اور ممالک کے اندر پرٹیکولرلی جو پاکستان ممالک ہیں ادھر ہم لوگ جائیں اور اسی ایکسپرٹیز کو ادھر ہم لوگ جو ہے پرووائڈ کریں لوگوں کو. تو سملرلی اگر کوئی مختلف جو ہے ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس ہوں وہ وہی جو چیز جو کر رہے ہوں وہ اس کا جو ہے ایک پورشن جو ہے پاکستان میں کرنا شروع کریں تو ایکچولی وہ چیز کافی کوئکلی ڈیولپ ہو سکتی ہے اوور دا نیکسٹ ڈیکیڈ اور سو, اور بیفور یو نو اٹ وہ چیز وہ پروجیکٹ جو ہے پھل لے سکتا ہے. اور اگر بہت سارے لوگ یہ کریں تو اوور آل جو امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے منی انفلوز ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان اکانومی کے اندر, اور پھر پاکستان اکانومی پروڈیوس کر رہی ہے ایسی چیزیں جو فار دا فرسٹ ٹائم لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کو ایکسپورٹ فرام ایکسپورٹ پرسپیکٹو.
تو اب جو ہے بہت ساری جو اگر فرض کریں اسلامک فائنانس گرو کا ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر اسلامک فائنانس گرو آسان کر دیتا ہے لوگوں کے لیے ٹو انویسٹ ان پاکستان تو بہت سارے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. اگر کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ اپنی بیس کر لیتا ہے پاکستان میں اور ادھر سے جو ہے سافٹ ویئر نکالتا ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو لوگ اس سافٹ ویئر کو خریدیں گے اور وہ سارا پیسہ پاکستان کے اندر جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹو آنسر the first point. ایک لاسٹ چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ابھی جیسے اناؤنس ہوا ہے کہ Amazon سٹارٹ ہو رہا ہے تو دیٹ از سم تھنگ نیو فار پاکستان. کیا ہم لوگ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کا طریقہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ پلان کریں گے اس بارے میں؟ Amazon انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اور Amazon obviously ایک امریکن کمپنی تو ایٹ ہارٹ امریکنس کو اس کا جو ہے 90% فائدہ ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی جو لوکلز ہیں وہ Amazon کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے بیس اپنے بزنسز کو رن کرنے کے لیے. اور ادھر لوگ ہیں اس کال کے اوپر جو Amazon کے اوپر بہت سکسیزفلی الحمدللہ بزنسز رن کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہوتا ہے. آئی گیس دوسری چیز یہ ہے کہ اگر Amazon کمپیٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی مسلمان پاکستانی بزنس لوکل بزنسز کے ساتھ تو ہم لوگ کو کیئرفلی سوچنا چاہیے کہ اگر وہی چیز ہم کو جو ہے پاکستانی لوکل بزنس جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو پروبیبلی ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کے اندر rather than جو بڑی کنگلومریٹ آتی ہے پھر ہم لوگ اس کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور پھر 90% جو پروفٹ ہوتا ہے وہ Amazon کے پاس جاتا ہے. اور فرینکلی Amazon کوئی ٹیکس بھی نہیں پے کرے گا. میں شور ہوں پاکستان کے اندر جیسے Amazon تو UK کے اندر بھی جو ہے اب مشکل سے جو ہے ٹیکس پے کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں. اس سے Amazon hundreds of billions of pounds لیتا ہے UK سے اور بیسکلی کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تو اور UK کی گورنمنٹ اوبیسلی کافی اسٹرانگ ہے. تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس سے دیکھے جائے مقابل میں تو پاکستان کی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو میں سسپیشس ہوں کہ Amazon جو ہے کوئی نیٹ فائدہ پہنچائے گا ایٹ لیسٹ آن دا ٹیکس پرسپیکٹو. تو میری یہ بھی اوبیسلی میں نے مختلف تھاٹس دیے ہیں. مجھے ایگزیکٹ ڈائنامکس کا نہیں پتا ہے how they will play out over the next few years, لیکن these are just my initial thoughts Amazon کے بارے میں. یہ محمد عبد الباسط ہیں جو کہ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی باسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک تو باہر ہوں, شاید تھوڑا سا شور آئے میری بات میں. ایک تو ابراہیم آپ کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوا. دوسرا میرا ایک کامنٹ ہے اور ایک مشورہ بھی ہے, وہ یہ کہ یعنی ہم کوئی بھی کام یعنی اگر اسٹارٹ اپ شروع کریں تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایجوکیشن چاہیے. یعنی جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے صرف یوٹیوب سے پروگرامنگ وغیرہ سیکھی اور وہ ایک کامیاب پروگرامر بنا, تو obviously اس کو گریڈ 5 گریڈ 10 تک کچھ تو آنا چاہیے کہ وہ یعنی کہ یوٹیوب سے اور انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن پاکستان میں یعنی ایجوکیشن کی صورتحال اچھی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 22 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور جو ود ان دا اسکول ہیں وہاں پر بھی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا اچھا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں اور وہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ بھی بنے اور دیندار بھی بنے, تو ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ جس سے ہم یعنی بہت اچھے نتائج لے سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 220 ملین سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن ہے اور جس میں 45% وہ پاپولیشن ہے جو کہ اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ ایج کے اندر ہے. تو اگر اس کو یہ ایجوکیشن نہیں مل رہی یا صحیح نہیں مل رہی ہے, جتنی ایسی ایجوکیشن نہیں مل رہی جو کہ بیس بن سکے کسی اسٹارٹ اپ کا یا بزنس کا, تو اس لیے اس پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ابھی کسی نے مشورہ بھی پوچھا تھا کہ ہم کہاں لگائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کچھ ایسے اسٹارٹ اپ شروع کر سکیں جو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو, جہاں جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ہم ان کو پڑھا سکیں, یا جو بچے اسکولز میں ہیں ہم ان کا اسٹینڈرڈ ریز کر سکیں, تو یہ میرے خیال میں اچھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر.
میں اس کے یہ کہوں گا کہ بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں. ایجوکیشن سیکٹر سے کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا کافی فائدہ ہے. آئی گیس جب انویسٹمنٹس کی بات آتی ہے نا کہ کدھر انویسٹمنٹ کرنے چاہیے فرام اے اسٹارٹ اپ پرسپیکٹیو, اگر کہیں بھی پرابلم ہے, کوئی بھی پین پوائنٹ ہے یا فرکشن ہے یا کوئی ایشو ہے سوسائٹی کے اندر جو کوئی سالو کر سکتا ہے, ادھر ایک پوٹینشیل ایک انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ہے. تو پاکستان کے اندر اگر ایجوکیشن کا جو ایشو ہے تو ادھر ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے. لیکن آئی تھنک پاکستان کے اندر بہت ساری ایریاز کے اندر پوٹینشیل اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ ادھر بہت سارے ایشوز بھی ہیں. جیسے فائنینس کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس ابھی بینکنگ کا ایکسیس نہیں ہے. ادھر اتنے زیادہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کے اندر ڈائیورسفائڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کا ایکسیس ہے. ادھر انفراسٹرکچر کے پرسپیکٹیو سے ادھر کافی ساری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ادھر بہت سارے ایریاز ہیں جدھر لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایجوکیشن ڈیفینیٹلی ایک ان میں سے ون آف دا ویری کی ونس ہے جدھر آپ کو ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کا ناک آن امپیکٹ ہوگا اور ایریاز کے اندر. نہیں, میں عبدالباسط کی بات سے کافی میں خود بھی کنونسڈ ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ایک وقت میں آپ ایک ساتھ کئی سو لوگوں کو فائدہ کر سکتے ہیں. میں اپنی پروفیشن کی بات کر رہا ہوں کہ میں ایز اے ڈاکٹر ایک وقت میں ایک مریض کو آپریٹ کروں گا یا اس کو دوائی تجویز کروں گا, لیکن اسی ایک گھنٹے کے اندر اگر میں اسکول میں کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اس وقت ایک گھنٹے کے اندر میں 200-300 بچوں کو ان کی سوچ کو انفلوئنس کر سکوں. وہ نیشن بلڈنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے لانگ ٹرم میں, اور ان کو کسی بھی چیز کا میسج دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا. تو بالکل میں عبدالباسط آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ مواقع ملیں تو لوگوں کو ضرور اس میں کسی نہ کسی حد تک پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے نیکسٹ ویک کا جو ٹاپک ہوگا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ایکسائٹنگ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ضرور اٹینڈ کریں. اس کے علاوہ سیکنڈلی جو آپ کے کوشچن ہیں انویسٹمنٹ کے بارے میں ان کو بھی آپ سوچ سکتے ہیں سرسے کے اندر. اور اس کے علاوہ ابراہیم جو ہے وہ میرے خیال سے پاکستان کے اندر جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی دیکھ لے ہفتے کے اندر کہ وہاں پہ اس وقت کیا اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم سب کا کافی انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہی انویسٹمنٹ ہو سب سے زیادہ. تو یقیناً اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے یا اور کوئی کمنٹ نہیں ہے تو ہم پھر ابراہیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا یعنی سنڈے مارننگ کو ٹائم دینے کا, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے کو اس کے جو ابراہیم پریکٹیکل بھائی کا واٹس ایپ نمبر ساتھ شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ سجیشن جو ہے ابراہیم بھائی کو دینا چاہیں تاکہ وہ ہم لوگ جو ہے نا بتا سکیں انہیں, تاکہ یہ کہ ہم سب کی جو ہے نا ذرا نمائندگی ہو جائے گی آگے سر. اور دوسرا یہ کہ ویلیوبل سجیشنز جو ہے نا جتنی بہنوں نے کوشچن کیا, جس سے ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں بات ہوئی اور بچوں کے براٹ اپ کے بارے میں بات ہوئی, تو سر اس میں جو ہے نا سر ویلیوبل سجیشن جو ہے نا ابراہیم بھائی اور آپ تک جو ہے نا پہنچ جائیں گے. بے شک کوئی الگ سے گروپ بنا دے جس میں یہ کہ صرف کوشچن ان پٹ جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ میں نے جو آپ کو یہ بھیجتا انویٹیشن اس کے اندر میں نے ایک سیپریٹ موبائل نمبر مینشن کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیے گا تو اس پہ میرا ایک سیپریٹ موبائل نمبر ہے جو کہ اس پرپز ہی کے لیے ہے, صرف اسی پرپز کے لیے یوز کرتا ہوں میں. تو کوئی بھی کسی کو کسی قسم کی سجیشن دینی ہو, کوئی کوشچن کرنا ہو, کوئی انفارمیشن لینی ہو تو مجھے فارورڈ کر دے. میں ابراہیم کو یا جتنے بھی اسپیکرز ہوتے ہیں ان کو میں انڈیویجولی فارورڈ کر دوں گا. تو آپ بالکل بلا تکلف اس میں آپ کوشچن یا کمنٹس بھیج سکتے ہیں اور میں انڈیویجولی ان کو اسپیکرز کو فارورڈ کر دوں گا. جی, وہ آپ اس میری اس پہ انویٹیشن میں دیکھیں گے میں نے نمبر ایک دیا ہوا ہے جو اسی کام کے لیے مختص ہے پراپرلی. ٹھیک ہوگا. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.